सयक़ूलु सुफ़हाउ मिनन नासि मा वल्लाहुम अन क़िब्लतिहिम अल्लती कानू अलैहा। अनकरीब बेवकूफ़ लोग कहेंगे कि मुसलमानों को उनके उस किबले से किसने फेर दिया जिस पर वो पहले थे। कुल, आप उनको बता दीजिए, कुल लिल्लाहिल मशरिक़ु वल मगरिब, सारा मशरिक सारा मगरिब सब अल्लाह ताला का है। यहदी, वो उस हिदायत देता है, मैं यशाउ, जिसको वो चाहता है, इला सिरातिम मुस्तकीम, सीधे रास्ते की तरफ। आयत नंबर 142 सूरतुल बकरा की, जबकि दूसरा पारा शुरू हो चुका और तकरीबन 10 आयात लगातार, इनमें तहवील क़िबला का जो बयान है, इन आयात का तर्जमा पढ़ने से पहले इसका कुछ बैकग्राउंड जानना ज़रूरी है। देखिए, जान लीजिए कि मक्का मुकर्रमा में जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत किया था और लोग उन पर ईमान लाए थे, तो जाहिर है मक्के वालों को खाना काबा के साथ बड़ी अकीदत थी। खुद नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब एक वक्त आया कि मक्के से हिजरत की, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोते हुए वहां से निकले थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, काबे की तरफ इशारा करके, काबे को, खाना काबे को मुखातब करके, कि ए काबा, मुझे तुझसे बड़ी मोहब्बत है, लेकिन तेरे यहाँ के रहने वाले मुझे यहाँ रहने नहीं देते हैं और वो मुझ पर जुल्म करते हैं। जब तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में थे, तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम किस तरफ रुख करके नमाज पढ़ते थे, ये मालूम है आपको? आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खाना काबा की जुनूबी दीवार की तरफ रुख करके खड़े होते थे। इस तरह होता क्या था, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का रुख शुमाल की तरफ होता था और खाना काबा आपके सामने होता था। तो इस तरह शुमाल की तरफ रुख करने से उसी की सीध में बैतुल मक़दस भी आ जाता था। तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सामने खाना काबा और बैतुल मक़दस एक सीध में होता था, यानी आपका रुख दोनों किबलों की तरफ, दोनों किबलों को किबलतैन कहते हैं, तो आपका इस्तिकबाल दोनों किबलतों की तरफ हो जाता था। लेकिन जब आप मक्के से मदीने तशरीफ लाए हिजरत करके, और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब बैतुल मक़दस की तरफ रुख करके नमाज पढ़ी, तो रुख बदल गया। अब यहाँ पर ऐसा मुमकिन नहीं था कि ऐसा रुख बनता कि खाना काबा की तरफ भी रुख हो जाता और बैतुल मक़दस की तरफ भी रुख हो जाता। यहाँ तो बात उलट हो गई थी। यहाँ इस्तिक़बाल किबलतैन मुमकिन ही नहीं था। वजह क्या थी? वजह ये थी कि बैतुल मक़दस, यरूशलेम, ये तो मदीने के शुमाल में है, जबकि मक्का मुकर्रमा जुनूब में है। आपको पता है कि शुमाल और जुनूब ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अब अगर खाना काबा की तरफ रुख करेंगे, जुनूब की तरफ, तो यरूशलेम की तरफ पीठ हो जाएगी। अगर अगर यरूशलेम की तरफ रुख करेंगे, तो खाना काबा की तरफ पीठ हो जाएगी। अब ये अहले ईमान के लिए बड़ा इम्तिहान हुआ। हाँ, ये इनके ऊपर एक इम्तिहान आ गया कि आया कि वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पैरवी करते हुए बैतुल मक़दस की तरफ रुख करके नमाज पढ़ें, या अपनी पुराने अकीदे और पुरानी रिवायत को, जो मक्के में उनकी थी, उसको अहमियत दें कि खाना काबा की तरफ रुख कर लें। अच्छी बात यह थी कि जो लोग मक्का मुकर्रमा से आए थे ना, ये सारे महाजरीन, इनकी इतनी अच्छी तरबियत हो चुकी थी कि इनमें से किसी के लिए ये मसला पैदा ही नहीं हुआ कि उन्होंने ये सोचा कि हमें तो बस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पैरवी करनी है, जो आप फरमाएंगे हम उस पर अमल करेंगे, चाहे हम हमारा रुख आप किसी भी तरफ करवा दें।
بیچ میں ایک بات بتاؤں کہ جب حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مدینے میں تشریف لا کر بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھی ہیں، تو اس کا کوئی حکم قرآن پاک میں موجود نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ حکم دیا ہو کہ آپ جب مدینے جائیں گے تو بیت المقدس کی طرف رخ کرنے کا کوئی حکم دیا ہو۔ تو یہ حکم ہو سکتا ہے کہ ایک خفی وحی کے ذریعے آیا ہو، جو اللہ تعالیٰ کی اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے گفتگو ہوتی ہے، لیکن ہر گفتگو قرآن پاک کا حصہ نہیں ہوتی۔ بہرحال وحی جلی میں جو مطلوب وحی ہے، اس میں تو کہیں یہ حکم نہیں کہ آپ یروشلم کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں۔ اب یہ مسلمانوں کا اتباع رسول کے حوالے سے ایک بڑا امتحان تھا، جس میں وہ مسلمان مہاجرین بڑے سرخرو ہوئے۔ اور پھر بعد میں جب یہ حکم آیا کہ اپنے رخ مسجد حرام کی طرف پھیر دیں، تو یہ اب ان مسلمانوں کا امتحان تھا جو مدینے کے رہنے والے تھے، اس لیے کہ ان میں سے وہ تو سارے بیت المقدس کو چاہنے والے تھے، بیت المقدس کی طرف رخ کرتے تھے، ان کا قبلہ تھا۔ زیادہ تر اس میں سے وہ بھی تھے کہ جو پہلے یہودی تھے اور یہودیت سے توبہ کر کے، یہودیت ترک کر کے وہ ایمان لے آئے تھے اور مسلمان ہو گئے تھے۔ مثلا ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ، وہ پہلے یہودی تھے، اور لیکن اور بھی جو دوسرے لوگ تھے جو پہلے یہودی نہیں بھی تھے، بہرحال وہ علماء یہود کے زیر اثر تو تھے نا، ان میں ان کے دل میں یروشلم کی بہت زیادہ عظمت تھی، بہت زیادہ عظمت یروشلم کی تھی۔ تو اب جب انہیں بیت اللہ کی طرف، خانہ کعبہ کی طرف رخ کرنے کا حکم ہوا، تو یہ ان کے لیے ایک ایمان کے کا امتحان ہوا۔ بعض لوگوں کے دل میں یہ خیال بھی پیدا ہوا ہوگا کہ اگر اصل قبلہ یہ تھا بیت اللہ، خانہ کعبہ، جس کا کہ اب حکم ہوا ہے جس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا، تو ہم نے جو اب تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے جو نمازیں پڑھی ہیں ان کا کیا بنے گا؟ تو کیا وہ نمازیں غلط تھیں، یا کیا وہ نمازیں ضائع ہو گئیں؟ تو اب اس اعتبار سے بھی بڑی تشویش پیدا ہوئی تھی۔ پھر ایک سیاسی اعتبار سے بھی یہ مسئلہ پیدا ہوا، جب جب بیت المقدس کے بجائے بیت اللہ شریف، خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے لگ گئے مسلمان، تو شروع سے لے کے اب تک جو بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے، تو یہودی یہ سمجھا کرتے تھے کہ مسلمانوں نے اور ان کے نبی نے ہمارا قبلہ اختیار کیا ہوا ہے، تو یہ سمجھتے تھے گویا کہ یہ ہمارے ہی پیروکار ہیں، اور وہ سمجھتے تھے کہ ہمیں ان کی طرف سے کوئی خاص اندیشہ نہیں ہے۔ یعنی وہ یہ سمجھا کرتے تھے کہ یہ ہمارے یہود مذہب کے ہی کوئی شاخ ہے، ان سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ان کی غلط فہمی تھی، ہمارے ہی قبلے کی طرف رخ کر کے یہ نماز پڑھتے ہیں۔ لیکن جب تحویل قبلہ کا حکم آ گیا کہ قبلہ تبدیل کر لیں، تو پھر یہودیوں کے کان کھڑے ہو گئے، بھائی کہ یہ تو ایک کوئی نئی ملت ہے، باقاعدہ ایک نئی امت کی تشکیل ہو رہی ہے۔ تو پھر انہوں نے مخالفت اسٹارٹ کی، اور ان کی مخالفت شدت اختیار کر گئی۔ یہ آیت نمبر 142، سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا، یعنی تقریباً 16.5 مہینے تک، 16 مہینے 15 دن، 1 سال 4 مہینے 15 دن، ایوریج سمجھ لیں 17 مہینے، 17 مہینے تک مسلمانوں نے تو بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی ہے۔ تو اب انہیں بیت اللہ کی طرف کس نے پھیر دیا؟ وہ کس چیز نے ان کو بیت اللہ کی طرف پھیر دیا؟ تو قل للہ المشرق والمغرب، تو اللہ تعالیٰ کسی ایک سمت تک محدود نہیں ہے،
مشرق بھی اللہ تعالیٰ کا ہے، مغرب بھی اللہ تعالیٰ کا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا حکم اصل حکم ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی حکم ہے۔ حکم کی اہمیت ہے، حکم کی فرما برداری کرنے کی دراصل اہمیت ہے، بلکہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو تو اتنی شدت سے انتظار تھا خانہ کعبہ کی طرف کب رخ کرنے کا حکم ملے گا، اجازت ملے گی، بڑا انتظار تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ وقفہ بڑا شاق گزرتا تھا، جس میں نماز پڑھتے ہوئے بیت اللہ کی طرف پیٹھ ہوتی تھی۔ چنانچہ آپ کی نگاہیں صلی اللہ علیہ وسلم بار بار آسمان کی طرف اٹھتی تھی ہر نماز میں، کہ کب ایسا ہو کہ جبرائیل امین تحویل قبلہ کا حکم لے کر نازل ہوں، تو آنے والی آیات میں حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر یہ اجازت ملی اور یہ حکم نازل ہوا۔ اور آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کس قدر آنے والی آیات میں حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے اللہ کی طرف سے اللہ کی طرف سے بڑی محبت، بڑی شفقت اور بڑی عنایت کا اظہار ہو رہا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بیت اللہ کے ساتھ جو محبت تھی وہ ثابت تھی، ایک ایک قلبی رشتہ تھا، اور توریت میں وہ اس میں بھی یہ مذکور تھا، لکھا ہوا ہے توریت میں تھا کہ اصل قبلہ وہ تو قبلہ ابراہیمی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ وہ بیت اللہ ہی تھا۔ تو بیت المقدس کو تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 1000 سال بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا، بیت المقدس کو تو۔ بیت اللہ شریف کو تو حضرت آدم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے تعمیر کروایا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے تعمیر کروایا تھا، تو اصل قبلہ تو وہی تھا۔ لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس کو تعمیر کیا، جسے کہتے ہیں نا ہیکل سلیمانی۔ لیکن اس امت کا قبلہ وہ تو ہے خانہ کعبہ۔ اس بات کا حق ہونا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہونا یہود پر واضح تھا، کہ ایسے کچھ نہیں ہوا کہ کوئی عجیب سی بات ہو گئی ہو کہ اچانک بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے پڑھتے اچانک سے یہ خانہ کعبہ کی طرف رخ کر بیٹھے ہیں۔ کس چیز نے ان کو اس طرف رخ کرنے کا کہا؟ ان کو پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا، ان کی توریت میں لکھا ہوا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، ان کو معلوم تھا، بڑا واضح تھا، اور بڑا تورات میں اس کا ذکر موجود تھا۔ لیکن یہ یہودی اپنے حسد، اپنی جلن، اپنی جیلسی، اپنے بغض اور اپنے کینے کی وجہ سے، نفرت کی وجہ سے وہ چھپاتے تھے، بہت سے حقائق چھپاتے تھے، بہت سی حقیقتیں چھپاتے تھے، اور بیت اللہ شریف خانہ کعبہ کا ذکر جو توریت میں تھا وہ اس کو بھی چھپاتے تھے، نہیں بتاتے تھے۔ وہ ظاہر ایسے کرتے تھے کہ نہ جانے کس نے ان کو پھیر دیا، اچھی خاصی رک کر کے نماز پڑھ لیتے بیت المقدس کی طرف، نہ جانے ان کو کس چیز نے پتا، سب ان کو تھا کہ کس نے پھیرا ہے۔ اور ان کے ساتھ ساتھ عیسائی بھی تھے، یہ یہودی اور یہ عیسائی، ان سب کو یہ مسئلہ تھا کہ بیت المقدس کی طرف رخ کرتے تھے تو ہمارے انڈر میں تھے گویا کے، حالانکہ یہودی اور عیسائی ان کا اپنے قبلے میں بھی اختلاف ہے۔ یہ یہودی اور عیسائی ان کا قبلہ یروشلم اس طرح کا تھوڑی ہے، یہ تو آپس میں ایک دوسرے کے قبلے کی پیروی نہیں کرتے، یہ جب مسلمانوں کے خلاف ہوتے ہیں تو آپس میں یہ مل جاتے ہیں، ابھی جیسے ملے ہوئے ہیں۔ حالانکہ ان کے چرچ جو عیسائیوں کو بھی مارا ہے، لیکن یہ ملے ہوئے ہیں آپس میں، یہودیوں کی بڑی مدد کر رہے ہیں۔ دنیا میں 4 یہودی ہیں اور 4 لاکھ عیسائی ہیں، اور 4 لاکھ عیسائی ان 4 یہودیوں کی ایسی مدد کر رہے ہیں، آپس میں کرتے ہیں نفرت، لیکن جب مسلمانوں کی بات آتی ہے تو یہ آپس میں مل جاتے ہیں۔
ان کے قبلے کی بات آپ کو بتاؤں، آپس میں ایک دوسرے کے قبلے کی پیروی نہیں کرتے. دیکھیں، یہودیوں کا بھی اور عیسائیوں کا بھی سب کا قبلہ یروشلم ہے. لیکن جب یہ یروشلم جاتے ہیں، وہاں جا کر یہودی پتہ ہے کیا کرتے ہیں؟ وہ ہیکل سلیمانی کا ایک کارنر ہے، مغربی کارنر، تو یہ اس کی طرف رخ کرتے ہیں، مغرب کی طرف یہ رخ کرتے ہیں. ان کا رخ مغرب کی طرف ہوتا ہے. اور جب عیسائی وہاں جاتے ہیں یروشلم میں، وہ مشرق کی طرف رخ کرتے ہیں. سامنے ہیکل سلیمانی ہوتا ہے، لیکن وہ اس کی مشرق کی طرف رخ کرتے ہیں. تو صاف پتہ چل جاتا ہے کہ یہ دونوں الگ الگ ہیں. اچھا، وہ مشرق کی طرف کیوں رخ کرتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ مشرقی جانب دراصل وہ مکان ہے جس میں حضرت مریم علیہ السلام نے نا اعتکاف کیا تھا، اور جہاں فرشتہ ان کے پاس آیا تھا. اور وہ ہیکل سلیمانی کے مشرقی ایسٹرن کارنر پر ہے. تو عیسائیوں نے اسی مشرقی مکان کو اپنا قبلہ بنایا ہے. تو یہ دونوں مل کر یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ بیت المقدس کی طرف رخ ہے، ان کا قبلہ بیت المقدس ہے، یہ نہیں کہہ سکتے. کیونکہ ایک نے بیت المقدس کا ایک کونا پکڑا ہے اور ایک نے ایک کونا، دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں. وہ ادھر منہ کرتے ہیں، وہ ادھر منہ کرتے ہیں. اور مسلمانوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ کہ ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، بڑا حیرت کا اظہار کرتے ہیں. اور رہی بات مسلمانوں کی، مسلمانوں پر تو اللہ رب العزت کا خاص کرم ہوا. مسلمانوں کے لیے فرما دیا کہ اے مسلمانوں، ہم نے تمہارے لیے ایک رخ فکس کر دیا ہے، معین کر دیا ہے، یعنی بیت اللہ. اور ایک دوسرا باطنی رخ تمہیں یہ اختیار کرنا ہے کہ نیکیوں کی راہ میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنی ہے. جیسے نماز ہے نا، نماز کا ایک ظاہر ہوتا ہے جو آپ پرفارم کرتے ہیں، ایک باطن ہوتا ہے. وہ ظاہر کیا ہے؟ ظاہر یہ ہے کہ آپ نے باوضو ہو کر وضو کیا، پھر قبلے کی طرف رخ کیا، قیام کیا، رکوع اور سجود کیے، ارکان نماز ادا کیے. جبکہ نماز کا باطن کیا ہے؟ وہ ڈر اور خوف اللہ تعالیٰ کے آگے، خشوع اور خضوع، دل کا حاضر ہونا، رقت، اور یہ کہ انسان کو یہ احساس ہو کہ وہ اپنے پروردگار کے سامنے کھڑا ہے، اس کے روبرو حاضر ہے، یا یہ کہ اس کی پیشی ہو رہی ہے. اس بات کا لحاظ کرے. خانہ کعبہ کی طرف رخ کرنے میں بھی اصل حکمت تو یہی ہے کہ ایک اس کا ظاہر ہے، کہ ظاہری طور پر کہ اے مسلمان، تیرا رخ تو خانہ کعبہ کی طرف ہے. اور باطن تیرا یہ ہے کہ تو ہر جانب سے، ہر سمت سے اللہ رب العزت سے ڈرتا ہے، اور اس کی ہر طرف سے پیروی، اس کے حکم پر عمل تو کرتا ہے. سنیے کہ صحیح بخاری شریف میں ایک حدیث ہے، حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 16 یا 17 ماہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی. تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ بات بہت پسند تھی کہ مسلمانوں کا قبلہ بیت اللہ شریف ہو. تو خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے آپ نے سب سے پہلے عصر کی نماز پڑھائی. اور کچھ روایات میں ظہر کی نماز کا وقت بھی مذکور ہے، اور کچھ روایت میں دوسری دوسری نمازوں کا. تو جب ظہر کی نماز حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امامت میں جماعت قائم تھی، پڑھی جا رہی تھی، تو یہ حکم نازل ہوا کہ اب آپ اپنا رخ خانہ کعبہ کی طرف پھیر لیں. اب یہ جو مسجد قباء ہے جس میں یہ جماعت قائم تھی، تو خانہ کعبہ کی طرف رخ پھیرنے کے لیے بالکل اپوزٹ سائڈ آنا پڑے گا. ایسا نہیں ہے کہ تھوڑا سا رائٹ ٹرن ہو جائیں یا لیفٹ ٹرن ہو جائیں، یہ پورا یو ٹرن ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم گھوم کر دوسری جانب تمام نمازیوں کی آخری صف کی طرف گئے اور اس طرف رخ کیا. صحابہ کرام نے جب دیکھا تو صحابہ کرام بھی گھوم گئے.
ان نمازیوں میں سے ایک صحابی نکلے نماز کے بعد، اور ان کا گزر ایک مسجد پر ہوا، ایک کسی اور مسجد پر، تو دیکھا کہ وہاں پہ لوگ جماعت قائم کیے ہوئے ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو انہوں نے وہاں پر اعلان کیا کہ میں اللہ کے نام سے گواہی دیتا ہوں کہ میں نے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ جماعت میں جماعت کے ساتھ مکے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے، خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی ہے، ابھی میں خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ کے آ رہا ہوں۔ تو انہوں نے جب یہ سنا، وہ سب کے سب اسی حالت میں بیت اللہ کی طرف گھوم گئے۔ یہ سب دیکھ کر یہودیوں نے اور عیسائیوں نے اور مشرکین نے، جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہاں پر بے وقوف کہا ہے، ان بے وقوفوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ ہم تو سمجھتے تھے کہ مسلمان لوگ اہل کتاب ہیں، اہل کتاب، اور تو پھر ان کو ان کے اصل قبلے سے کس چیز نے پھیر دیا؟ تو ان کو بتایا گیا کہ اصل وہ قبلہ نہیں ہوتا، اصل تو ہوتا ہے اللہ کا حکم، اور اللہ کا حکم ہوتا ہے تو مسلمان اسی طرف رخ کر کے نماز پڑھتا ہے۔ اب اس کا ترجمہ دیکھ لیں، سیقول، تو عنقریب کہیں گے السفہاء، بے وقوف لوگ، من الناس، بے وقوف لوگ، ما ولاہم، کس نے پھیر دیا ان لوگوں کو، عن قبلتہم التی، ان کے اس قبلے سے، یعنی بیت المقدس، کانو علیہا، جس پر یہ تھے، قل، آپ ان کو بتا دیجئے، صاف صاف بتا دیجئے، للہ، اللہ ہی مالک ہے، المشرق، مشرق کا بھی، والمغرب، مغرب کا بھی، یہدی، وہ ہدایت دیتا ہے، من یشاء، جس کو وہ چاہتا ہے وہ راستہ دکھاتا ہے، الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وسطاً، اور اسی طرح ہم نے تمہیں بہترین امت بنایا، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ، تاکہ تم گواہ بن جاؤ، علی الناس، لوگوں پر، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور یہ رسول تم پر گواہ بن جائیں، وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ، اور ہم نے قبلہ نہیں بنایا تھا اس کو، التی کنتا علیہا، ہم نے اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ جس قبلے پر پہلے تھے، دراصل وہ اس کو ہم نے نہیں بنایا تھا کنتا علیہ الا لنعلم من یتبع الرسول، سوائے اس بات کے کہ ہم یہ جان لیں، ہم یہ دیکھ لیں کہ کون اتباع کرتا ہے رسول کی، ہاں، ممن ینقلب علی عقی عقبیہ، اور کون اپنی ایڑیوں کے بل الٹا پھر جاتا ہے۔ جب ہم نے آپ کو حکم دیا تو اس سے ہمارا مقصد یہ تھا کہ ہم یہ دیکھیں، لنعلم، تاکہ ہم یہ دیکھ لیں اور ہم دوسروں کو بھی دکھا دیں، میں یتبع الرسول، کہ قبلے کی تبدیلی میں، خانہ کعبہ کی طرف رخ کرنے میں کس نے رسول کی پیروی کی، اور کس نے نہیں کی، اپنی ایڑیوں کے بل وہ الٹا گھوم گیا، مطلب حکم سے منہ پھیر گیا۔ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، اور بے شک وہ لوگ جنہیں اللہ تعالی نے ہدایت دی تھی، ان کے علاوہ والے لوگوں پر یہ بہت بڑی بھاری بات تھی قبلے کی تبدیلی کی۔ وما کان اللہ، اور اللہ تعالیٰ کی شان یہ نہیں ہے، لیضیع ایمانکم، کہ وہ تمہارا ایمان ضائع کر دے، ان اللہ بالناسی، بے شک اللہ تعالیٰ تو لوگوں کے پر لرؤوف الرحیم، بہت مہربان اور بہت رحم والا ہے۔ قد نرا، بے شک ہم دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے،
जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को बेचैनी से वही का इंतजार था कि कब वही आएगी और हमारा रुख खाना काबा की तरफ होगा, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमा रहे हैं कि हम देख रहे हैं, कद नरा देख रहे हैं, तकल्लुब वजही का फिस समाई, बार बार आपके चेहरे का आसमान की तरफ उठना, बार बार हम देख रहे हैं। फला नुवल्लियन्नका किबलतन तरदाहा, तो जरूर बिल जरूर हम आपको इस किबले की तरफ रुख करवा देंगे, जिस तरदाहा, जिस किबले से आप राजी हैं। फवल्ली, फिर आ गया हुक्म, फवल्ली, तो अब आप फेर लें, वजह का, अपना चेहरा, यानी अपना रुख, शतर अल मस्जिद अल हराम, मस्जिद हराम की तरफ, आ गया हुक्म। और इसके अलावा जो दूसरे हैं, वह हैसु मा कुंतुम फवल्लु वुजूहकुम शतरहु, तो ए मुसलमानों, तुम दुनिया भर में जहां कहीं पे भी हो, हैसु मा कुंतुम, तुम सब अपने चेहरे को, अपने रुख को कर लो शतरहु, उसी की तरफ, मस्जिद हराम की तरफ। व इन्नल लजीना ऊतुल किताबा, और बेशक, बेशक वो लोग जिन्हें किताब दी गई थी, लयालमुना, अच्छी तरह से जानते हैं कि अन्नहु, के ये जो वाकया हुआ है तब्दीली का, ये जो हुक्म आया है, अलहक्कु मिर रब्बिहिम, ये उनके रब की तरफ से हक है। लेकिन ये जो कह रहे हैं ना कि न जाने किसने इनको खाना काबा की तरफ रुख करके नमाज पढ़ने का इनको कहा है, न जाने ऐसा क्यों कहा है, सब पता है इनको, सब मालूम है इनको, इनकी किताबों में लिखा था, इनकी तौरात में लिखा था। वमल्लाहु बिगाफिलिन, अल्लाह ताला गाफिल नहीं है, अम्मा यामलून, जो कुछ वो करते हैं इस बात से अल्लाह ताला गाफिल नहीं है। आगे इरशाद होता है, वला इन अतैतल लजीना, और अगर तुम इन किताबियों के पास आओगे, उतुल किताबा, जिनको किताब दी गई, अगर तुम इनके पास आओगे और लेकर आओगे बिकुल्ली आयतिन, हर निशानी चाहे लेकर आ जाओ, हर निशानी है, मा तबिउ किबलता का, तुम्हारे किबले की नहीं करेंगे पैरवी, फिर भी नहीं करेंगे। मा तबिउ किबलता का, तुम्हारे किबले की। अब जिन लोगों ने एतराज किया था कि ये क्या बात हुई, बैतुल मकदस था, बैतुल मकदस तो हमारे आबा और अजदाद के, वो जो यहूदियों के जेर असर थे, अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, वमा अंता, और आप भी नहीं करेंगे, बिताबिइन, इत्तिबा उनकी, आप नहीं करने वाले, किबलता हम, आप उनके किबले की इत्तिबा नहीं करेंगे, उनके बैतुल मकदस की। वमा बादुहुम बिताबिइन किबलता बादिन, जो मैंने अभी आपको एक बात बताई थी, वो आपस में भी एक दूसरे के किबले के कोई ताबे नहीं है। वो यरूशलेम में, वो एक मशरिक की तरफ होता है और एक मगरिब की तरफ होता है। वला इन तबाता अहवाअहुम, और ए मुसलमान, अगर तूने इन यहूदियों और ईसाइयों की ख्वाहिश की पैरवी की ना, अगर तूने, मिम्बादी, बाद इसके के मा जा आका मिनल इल्मी, कि बाद इसके के तेरे पास इल्म आ चुका था, हक का इल्म तेरे पास आ चुका था, इन्ना का इदल मिन ज़ालिमीन, तो ऐ शख्स, फिर तू जरूर जालिमों में से होगा, फिर तू जरूर जुल्म करने वाले में से होगा। अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताबा, वो लोग जिनको हमने किताब दी है, अता की है, यारिफूनहु, वो इस नबी को पहचानते हैं अच्छी तरीके से, और कितनी अच्छी तरीके से, आगे देखें, कमा यारिफूना अबनाअहुम, वो इन नबी के को इनका इनकार करते हैं, इन नबी के ऊपर इल्जाम लगाते हैं कि ये कोई नबी नहीं है और इनके ऊपर कोई वही नाजिल नहीं होती, बहुत अच्छी तरह से जानते हैं इनको, ये पहचानते हैं। एक होता है जानना और एक होता है पहचानना। कमा यारिफूना अबनाअहुम, जैसे वो अपने बेटों को पहचानते हैं, कसीर बेटे हुआ करते थे, 100 पोते वोते सब मिलाकर, वो उनको जैसे पहचानते हैं, तो लेकिन छुपाते हैं, ये जाहिर नहीं करते कि ये पहचानते हैं। व इन्ना फरीकम मिनहुम, इनमें से एक ग्रोह तो वो है, लयक्तमून अल हक्का, जानबूझकर हक को छुपाते हैं, वहुम यालमून, हालांकि वो उस बात को जानते हैं कि ये नबी हैं और ये कुरान ये बरहक है, जानते हैं। अल हक्कु मिन रब्बिका,
حق تو وہی ہے جو آپ کے رب کے پاس سے آتا ہے، آیا ہے۔ فلا تکونن من الممترین، تو اے سننے والوں، تم لوگ ہرگز شک کرنے والوں میں سے مت ہو جانا، ممترین، کہ نہ جانے یہودی جب یہ بات کہیں کہ یہ کوئی نبی نہیں ہے، ان پر وہی نازل نہیں ہوتی، اور یہ کہ یہ قرآن کی کتاب انہوں نے خود اپنے ہاتھ سے لکھ لی ہے، تو کہیں تم ان کی باتوں میں آ کر ان شک کرنے والوں میں مت ہو جانا۔ اور رہی بات کہ اللہ رب العزت کی نظر اور اللہ رب العزت کی نظر عنایت اور اللہ رب العزت کی قدرت کی موجودگی، تو وہ کسی سمت کی اور کسی جہت کی تو محتاج نہیں ہے۔ تو آگے فرمایا وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ ہوا مولیہا فاستبقوا الخیرات، اور ہر ایک کے لیے توجہ کی ایک سمت ہے، فوکس کرنے کی ایک سمت ہے، تو جس کی طرف وہ منہ کرتا ہے بس، ورنہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی خانہ کعبہ کی عبادت کرتا ہو کہ وہ خانہ کعبہ کی طرف رک کر کے نماز پڑھ رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ خانہ کعبہ خدا ہے، بس وہ توجہ کا ایک مرکز ہے، اللہ رب العزت کی طرف توجہ ہے اصل میں تو فاستبقوا، تو یہ حکم سن لو کہ تم آگے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو خیرات کرنے کی کرنے میں، یہاں پہ خیرات سے مراد نہیں کی ہے، ہاں، کیونکہ قیامت والے بھی دن بھی یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ تمہارا کون سے شہر سے تعلق تھا، تو تم کہاں سے آ رہے ہو، ایک ہی جگہ پہ اکٹھا کیا جائے گا، ایک جگہ پہ پوری دنیا سے سب کو اکٹھا کر کے ایک جگہ لایا جائے گا، ایک جگہ لایا جائے گا تو اس کا مطلب ایک جگہ ہوتی ہے، ایک مرکز ہوتا ہے، اینا ما تکونو، تم جہاں کہیں پہ بھی ہوگے نا، یاتی بکم اللہ، اللہ تعالیٰ لے آئے گا تمہیں جميعا، سب کے سب کو اکٹھا کر کے لے آئے گا، کیونکہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ ومن، آگے دوبارہ ارشاد ہوتا ہے ومن حیث خرجتا، اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ جہاں کہیں سے بھی تشریف لائیں، فولی، تو آپ پھیر لیا کریں وجہ کا شطر المسجد الحرامی، کہیں سے بھی آپ تشریف لائیں، مسلمانوں کو یہ دنیا بھر میں مسلمان کہیں پر بھی ہوں، تو وہ کسی کا رخ خانہ کعبہ کی طرف کرے گا تو وہ مغرب کی طرف کرے گا تو خانہ کعبہ کی طرف رخ ہوگا، اور دنیا گول ہے تو کوئی مشرق کی طرف کرے گا، اس سائڈ پر رہتا ہوگا تو وہ مشرق کی طرف کرے گا، اس سائڈ پہ رہتا ہوگا تو شمال، اس سائڈ پہ رہتا ہوگا تو جنوب، تو ایسٹ ویسٹ ساؤتھ نارتھ رخ ہوگا لیکن مرکز کی طرف، وجہ کا شطر المسجد الحرام، وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ، اور بے شک یقیناً یہ آپ کے رب کی طرف سے حق ہے ہی ہے حق، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اے مسلمانوں تمہارے کاموں سے غافل نہیں ہے۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، دوبارہ ارشاد فرمایا وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، اور مسلمانوں تم جہاں کہیں پہ بھی ہوگے، فَوَلُّوا، تم سب پھیر لیا کرو وجوہکم شطرہ، اسی کی طرف شطرہ سے مراد یہ شطر المسجد الحرام، ہاں جی، الا یکون للناس علیکم حجۃ، تاکہ لوگوں پر کوئی حجت باقی نہ رہے، کوئی دلیل باقی نہ رہے، ہاں، کہ وہ کہیں کہ تم تو ادھر تھے، تم تو یہاں تھے، تم تو وہاں تھے، پہلے تو تم ادھر رخ کرتے تھے، اب تو تم ادھر رخ کرتے ہو، بس جہاں کہیں پہ بھی ہو خانہ کعبہ کی طرف رخ رکھنا، الا الذین ظلموا منہم، مگر وہ لوگ جو تم میں سے ہیں جنہوں نے ظلم کیا یا ناانصافی کی، فلا تخشوہم، ان سے مت ڈرو، ظالموں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہاں ڈرو تو مجھ سے ڈرو، وخشونی، مجھ سے ڈرو، ولی آگے اس کو اسکرول کر دیں، ولی اتم نعمتی علیکم ولعلکم تہتدون، تاکہ مجھ سے ان سے مت ڈرو، ظالموں سے مت ڈرو، بلکہ مجھ سے ڈرو تاکہ میں اپنی نعمت مکمل کر دوں، لِأُتِمَّ نعمتی، اپنی نعمت تمہارے اوپر مکمل کر دوں تاکہ تم ہدایت پا جاؤ، تاکہ تم ہدایت پر ثابت قدم رہو،
کما ارسلنا، جس طرح سے ہم نے بھیجا تھا، فیکم رسولہ، تم میں ایک رسول کو، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، یتلو علیکم آیاتنا، اور وہ پڑھتے ہیں ہماری آیات تمہارے اوپر، ہماری نشانیاں تمہارے آگے بیان کرتے ہیں، اور وہ یزکیکم، تم کو پاک بھی کرتے ہیں وہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہاں تمہیں پاک کرتے ہیں، یعنی تمہارے گناہوں کو پاک کرتے ہیں، تمہارے لیے توبہ کرتے ہیں، وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکمہ، وہ یعلمکم الکتابہ، اور وہ تم کو سکھاتے ہیں اس کتاب کو، قرآن کی کتاب کو بھی سکھاتے ہیں، اور حکمت بھی سکھاتے ہیں تم کو، یہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، وَيُعَلِّمُكُم مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور تم کو وہ بات بھی سکھاتے ہیں جو تم نہیں جانتے تھے۔ وہ بات ان کو کیسے پتا ہوتی ہے جو تم نہیں جانتے تھے، یا جو بات انسان نہیں جانتے تھے؟ وہ چھپی ہوئی بات ہوتی تھی، اس لیے نہیں جانتے تھے، اور چھپی ہوئی بات کو کہتے ہیں غیب، اور جاننے کو کہتے ہیں علم۔ تو اس غیب کا علم ان کے پاس کیسے تھا؟ ظاہر سی بات ہے، اللہ تعالی عالم الغیب ہے، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو وہی غیب کا علم عطا فرماتا ہے، اور جب اس کے دیے ہوئے غیب کے علم میں سے وہ باتیں بتاتے ہیں، تو یہودیوں کو اتنی زیادہ تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ عیسائیوں کو اتنی زیادہ تکلیف کیوں پہنچتی ہے جب ان کے بھید کھل کھل کے سامنے آتے ہیں؟ تو اے مسلمانوں، یہ بات یاد رکھنا کہ کما ارسلنا فیکم رسولا، کہ بالکل اسی طریقے سے ہم نے بھیجا تم میں سے ایک رسول کو، صلی اللہ علیہ وسلم، منکم، تمہیں میں سے، یتلو علیکم آیاتنا، جو تم پر ہماری آیات کی تلاوت کرتے ہیں، وہ یزکیکم، تم کو پاک کرتے ہیں، وہ یعلمکم الکتاب، قرآن پاک کی کو تم کو سکھاتے ہیں کہ قرآن پاک میں کیا لکھا ہے، اس کی تعلیم تم کو دیتے ہیں، والحکمت، اور حکمت تم کو سکھاتے ہیں، اور تم کو وہ بات سکھاتے ہیں، یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، جو تم پہلے نہیں جانتے تھے۔ آگے ارشاد ہوگا، یہاں پر ہم ابھی اپنی بات کو روکیں گے، آگے پھر ارشاد ہوگا کہ اس احسان کا بدلہ، اس احسان، اتنا بڑا احسان عظیم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ رسول عطا کیے ہیں، تو اب تم کیا کرو، اب اس کا کچھ بدلہ تو دو۔ تو پھر فَاذْكُرُونِی، اب مجھے یاد کرو، میں نے دیا ہے تم کو یہ رسول، میں نے ہی تم میں بھیجے ہیں یہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نے ہی تمہیں خانہ کعبہ کی طرف رخ کرنے کی اجازت دی ہے۔ اب کیا کرو، اب میرا ذکر کرو، مجھے یاد کرو، تو پھر میں بھی تم کو یاد کروں گا، اذکرکم واشکروا لی، اور میرا شکر ادا کرو اتنی نعمتوں پر، ولا تکفرون، ناشکری نہیں کرنا۔ اس کے بعد کی یہ آیت نمبر 152 کی صحیح سے انشاءاللہ عز و جل تفسیر بیان کریں گے اس کے بعد۔